اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu islam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu islam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu islam. Today is 29th of Sha'ban al-Mu'azzam and today is going to be our last program of this series of programs. And depending upon a moon sighting, most probably tomorrow is going to be the first of Ramadan al-Mubarak al-Kareem. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif, and after that we'll inshallah recite a short ziyarah of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu islam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'mineen wal mu'minat, kul muslimeen wal muslimat, and kul marhumin wal marhumat قربة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alamin. Dear viewers, as I mentioned before, today is 29th of Sha'ban al-Mu'azzam and most probably today is going to be the last day of the month of Sha'ban. And tomorrow, inshallah, depending upon the moon sighting, will be the first of Ramadan al-Kareem. Asadallahu ayamakum. Taqabbalallah amalakum. Inshallah, in advance. May Allah give us tawfiq that we'll be able to, inshallah al-Aziz, utilize the best moments of the month of Ramadan. And inshallah, we'll collect the blessings and the glories of Allah subhanahu wa ta'ala, as the month of Ramadan is a month of the glories of Allah subhanahu wa ta'ala. I tried my best in last 3 days and today is the 4th day to talk about Khutbah Sha'baniyah, which is a sermon delivered by Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in the last Friday of the holy month of Sha'ban, in which Prophet Muhammad, peace be upon him, in detail, minutely has mentioned about the value and the importance of the month of Ramadan,
and then what we have to do in order to achieve the goal. And not only that, but also there is a last phrase, paragraph, which is about Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, which is also very important. By the way, I assume, I mean, this is my just, assumption, maybe I'm wrong, that you will not, I mean, you won't hear, you have not heard, we have not heard from Ammatun Nas to discuss and talk about Khutbah Sha'baniyah. Why? This is the question. Though you will see the subject and the sentences and the saying of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, being quoted, which mean like the importance of the holy month of Ramadan mentioned by Prophet Muhammad, peace be upon him, in short sentences, which has been mentioned in Khutbah Sha'baniyah. But we won't see reference of Khutbah Sha'baniyah. I yesterday, have mentioned that this Khutbah Sha'baniyah is in Biharul Anwar and also in Ayun Akhbar Rida. These two references. And of course, you can go and see the authenticity of Khutbah Sha'bani and so beautiful phrases. I mean, I have not seen more than that beautiful Jami and Mane. I mean, exclusive and excluded, the importance and the value of the month of Ramadan mentioned anywhere except here. But why majority of Muslimin, they won't mention about Khutbah Sha'bani? I assume because the last paragraph and the last phrases of Khutbah Sha'baniyah is about Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Unfortunately, and we know that there are a number of people, a bunch of people, that they won't feel comfortable mentioning, the qualities of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And like that, what Prophet Muhammad, peace be upon him, he has said about Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salatu wasalam. First of all, we see, I mean, there are more phrases and paragraphs which I'm just skipping because today is the last program of this month, and then of course inshallah next month will be in your service. So I want to go to the last paragraph, which is also very important, and several years, because this is the 14th year, alhamdulillah, God has given the opportunity to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain ﷺ with this Salam Ya Hussain program, alhamdulillah Rabbil Alameen. So I see that, I mean, I never was able to mention, this last paragraph, because always when we mention, there is no time. Now, what happens is when Prophet Muhammad, peace be upon him, he talked about, first, إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَرَحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ, and then, coming towards, what are our duties and responsibilities, that raise your hands to supplicate upon Allah subhanahu wa ta'ala at the time of namaz, because that is the best time where Allah subhanahu wa ta'ala will look at us with the blessing, till here. And then, of course, control your eyes and your ears from whatever is forbidden to see or is forbidden to listen. So that is mentioned. And then also, prolong your sujood in order to get rid of the sins. I mean, these are all. And, do like respect elders and have a mercy upon your younger ones, and about fuqara and masakin, this is all. And about shayateen. And not only that, but also Prophet Muhammad, peace be upon him, he mentioned that inna al-bawab al-jannah maftuha, that in the month of Ramadan, that the doors of the paradise are open upon you. Fas'alullah, ask Allah subhanahu wa ta'ala that he will never closes them. So this is also, something that warning, and not only that, but also the doors of the hell, the fire of the hell, the doors of the hell is closed, and ask Allah subhanahu wa ta'ala never to open and leave it closed. And by the way, this is also something very important to know. You will see in the month of Ramadan, you will feel comfortable. The feelings will be good. And that's why you see that so many people that even, so-called sinful people,
you will see that even they have, changed. They will have some kind of, change in their behavior. And of course, even they will feel relaxed and they will say, it's so good. Why? Because the doors of paradise are open. You know, let me give you an example which is not irrelevant, but of course, not exactly. Like you see that somewhere will be snowfall, I mean, far away from us. But you will see that they will say, oh, there is a snowfall, that's why the cold wind is coming. Sometimes you will see that even in Punjab, Pakistan, they will say, oh, in Quetta, it's very cold these days. So the cold feelings is coming from Quetta. I mean, where is Quetta? Where is Punjab? But they will see that, definitely it's coming from there. What does it mean? It means that even from you far away, when there is something cold, the effects will be, I mean, upon you. Maybe little bit, maybe a lot. So imagine when the doors of the paradise are open, then the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will start to shower upon you. And automatically you will feel cool. You will feel relaxed. You will feel that Alhamdulillah, and stress will not be there, depression will not be there. I mean, beside the fact that you're fasting, and beside the fact that because you have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala and you're establishing a connection with Allah subhanahu wa ta'ala by fasting, by recitation of Quran. Beside the fact, I mean, now this is three things that why you will feel comfortable, why you will feel cool in the month of Ramadan al-Kareem. Each and every one, by the way. I mean, it doesn't matter if you're fasting or not. Why? Three things. One, because the doors of the paradise are open. One. Second, because the doors of the hell are closed. So that means that the bad feeling is not coming, but the good feelings from paradise is coming. And the third thing is because in the shayateen mughliq, that in the month of Ramadan, for the whole month, it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He will put shaitan and shayateen into the prison. So you will see that, the doors are closed of hell, the doors of paradise are open, and shayateen are not there. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas, min al-jinnati shayateen. They won't be whispering in your ear. They won't be trying to misguide you. They won't be coming and feeding you. They won't be, trying. When Allah subhanahu wa ta'ala, He said, Fakhrij min, and then what shaitan iblis, he said, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. I swear with the honor of you that, oh Allah, I will try to misguide all of them. إِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ. But of course, they are very pure. Now, this is, something which Prophet Muhammad, peace be upon him, he mentioned. And then, now this, after that, Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salatu wasalam. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقُمْتُ. Then I stood up. While Prophet Muhammad, peace be upon him, he was delivering the sermon of Sha'ba, Khutbah Sha'baniyah. He was not finished yet. And when he stopped here, like till here, then Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, he said, I stood up. Fasa'ala, and then Fasaltu, and then, I asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is the best deed in the month of Ramadan? أفضل الأعمال في هذا الشهر. What is the best deed? And فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, and Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, أفضل الأعمال في شهر رمضان الوراء عن محارم الله. The best deed in the holy month of Ramadan is piety and avoidance of what is forbidden for you from Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wara' an maharim Allah.
Summa baqa. Now this is what I wanted to mention. Summa baqa. Then Prophet Muhammad, peace be upon him, started to cry. And Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, he said, Ma tabkika ya Rasulullah. What have made you cry, O Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? And then Prophet Muhammad, peace be upon him, replied, Ya Abul Hasan, O Abul Hasan, I am crying because I can see they won't have any respect for you, and in the month of Ramadan, they will turn your beard red with your blood. See, this is the prediction Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he has done. And then he has said those words, historical words. You know, it's time for a short break. Let's come back, and inshallah I will inshallah mention the next paragraph which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned about Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Let's take a 2 minutes break, and we'll be back shortly. And of course, inshallah, we are going to open our phone lines, and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wa salam. كنا معك حسين يا ليتنا كنا معك حسين يا ليتنا نحكيها بس منو اللي يعرف قدرها الكلمة خل يقلي أولها ياهو المستعد يصلي عليه وبالسهام يطيح عليه وبالسهام هالكلمة دون المعرفة صاحبها ريشة بعاصفة وعند الوفا كلام ياهو اللي نفسه موطنة ويبادل بيوت الهنا بخيام ويبادل بيوت الهنا بخيام هاي فكر بيها من تحكيها يا ليتنا وين ياهو اللي يطلع بعياله للصحراء الجتاله ويرضى يعطشون اطفاله لعيون حسين قولها لعيون هاي تتحمل هاي ما عندك ماي وابنك عطشان هم تقبل تمضي وليدك للخال وقلبه يريدك وتنزل وتلم بايدك من التربان من التربان يا ليتنا كنا معك حسين يا ليتنا Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. آج 29 شعبان ہے، اور اگرچہ ہم چاہ تو یہی رہے تھے کہ آج کا پروگرام مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم جو مولا عباس کی زیارت پڑھنا چاہیں گے وہاں سے بھی لائیو جو ہے نا وہ آپ کو ذریعے ابو الفضل العباس علیہ السلام دکھائی جائے گی، اور آپ کا سلام مولا عباس کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا.
لیکن چونکہ منتھ آف شعبان ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور کل انشاءاللہ اول ماہ مبارک رمضان ہوگا، تو آج کے اس شعبان کے آخری پروگرام کو امام حسین علیہ السلام کے حرم سے اختتام پذیر کیا جائے، اور کل سے ہم سب انشاءاللہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوں گے۔ ضیافت الہی شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے اس مہینے میں کہ جس کے اندر برکات، رحمات اور مغفرتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ کل آ چکی ہوں گی، تو ہم ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو موفق کرے، یعنی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور جو وسائل ہیں ان کو مہیا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ روحانی اور جسمانی طور پر رحمات و برکات و مغفرت الہی کو سمیٹ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے کہ خطبہ شعبانیہ کے مختلف فریز ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ بھی بار بار عرض کروں کہ آپ خود سے اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ یہ دستور العمل ہے، یہ ایک جامع اور مانع خطبہ ہے، اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت اور باقاعدہ سے تفصیل کے ساتھ جو ہے نا، جیسے ایک مہربان باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، بالکل ایسے ہی رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے متعلق جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ شروع کیا ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس مہینے کے شب و روز کیسے ہیں، لمحات کیسے ہیں، اور اس میں ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، اور ہمیں اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے توفیقات کے لیے، اپنے نیتوں کو صاف کر کے، اپنے قلب کو پاک کر کے، یعنی قلوب دلوں کو پاک کر کے، اور پھر اسی طرح سے آگے جو ہے وہ جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس سے، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، اور سجدوں کو طولانی کریں، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں وقت نماز، یعنی جب اذان کا وقت ہو، جو ہی نماز کا وقت، اس وقت دعا کریں، اس لیے کہ وہ خاص خدا کی رحمت کا جو ہے نا وہ لمحہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ دیں، اور اگرچہ ولو بالتمر، کہا کہ اگرچہ کھجور، اور کھجور بائی دا وے عرب، یعنی اس جزیرۃ العرب کے اندر کھجور وہ چیز تھی جو ہر جگہ فراوان پائی جاتی تھی، مطلب کھجور جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی، اور عطا فرمایا من جرعۃ الماء، حتیٰ کہا کہ پانی کا گھونٹ کسی کو پلا کر افطار کریں۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق کہ اس کی ایک آیت پڑھنا کل قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر، تصور کیجئے مطلب کس طرح سے جناب۔ اور مساکین کے متعلق، بڑوں کے متعلق، اپنی آنکھوں کے متعلق، کانوں کے متعلق، اور یہ بھی بائی دا وے آپ جانتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک عام روزہ ہوتا ہے، خاص روزہ ہے، خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ عام روزہ فقہی روزہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور خاص روزہ وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کے اعضاء و جوارح وہ بھی جو ہے نا حالت روزہ میں ہیں، اگرچہ وہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ فقہی روزے کے اندر مبتلات روزہ مشخص ہیں۔ لیکن پھر تیسرا کیٹیگری جو خاص الخاص روزہ، اس میں آپ کی فکر جو ہے وہ بھی حالت روزہ میں ہوتی ہے، یعنی آپ کسی حرام کام کے متعلق سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، which is very hard۔ لیکن بہرحال یہ ہے اولیاء اللہ کا روزہ جو ہے نا ویسے ہی روزہ ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا روزہ ایسے ہی روزہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر ان کی نیت اور ان کی فکر بھی جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جو ہے وہ قید ہیں۔ یہ ساری کے سارے دستور العمل، اور کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ۔ اور پھر آخری پیراگراف، اب میں اس کی طرف جو ہے نا پھر آتا ہوں کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں تقوی اختیار کرنا، اور اللہ کے حرام کردہ یعنی جو محارم اللہ ہیں ان سے پرہیز کرنا، مطلب جو حرام ہے اس سے اجتناب، یہ بہترین عمل ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، تو جب گریہ کیا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی مہینے میں تمہاری حرمت کا خیال نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے محاسن کو تمہارے خون سے رنگ دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا، یعنی اب یہاں پر جو ہے نا وہ کہ یا علی شقی ہوگا، بدبخت ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جیسے کہ ناقہ صالح کو قتل کرنے والا بدبخت تھا،
اور پھر میں فرمایا کہ یا علی پروردگار نے مجھے خلق کیا، یعنی مجھے خلق کیا، وہ ایاک، اور تمہیں خلق کیا، مجھے اپنا مصطفیٰ یعنی چنا، اور ویاک اور آپ کو چنا، مجھے پروردگار نے اپنا نبی بنایا، اور یا علی آپ کو پروردگار نے اپنا ولی بنایا. یہ جو ہے نا، اور یا علی آپ میرا نفس ہو، آپ میری روح ہو، تینتوں کا تینت ہی، آپ کی مٹی جو ہے نا جسم کی، وہ میری مٹی ہے. یہ الفاظ ہیں در حقیقت عزیزان محترم جو بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے. جو آپ سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. اور جس نے آپ کو من سبقا فقد سبن، یہ جملہ جو ہے نا یہ غور طلب ہے. جس نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ناسزا کہا، گالی دی، فحاشی کی، برا بلا کہا، اس نے گویا کہ مجھے برا بلا کہا. تو بس عزیزان محترم، اگر کوئی شخص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کرتا ہے تو وہ مولا کائنات پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر رہا ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ خطبہ شعبانیہ کے آخری پیراگراف کے اندر موجود ہے. اس کو پڑھنے کی اور دوسروں کو پڑھانے کی ضرورت ہے واضح الفاظ میں. من سبق فقد سبنی، جس نے آپ کو برا بلا کہا یا علی، جس نے آپ کو یعنی سب کیا، گالی دی، اس نے مجھے دی. اب یہ کتنے خوبصورت اور کتنے سٹرونگ الفاظ ہیں. روح کا روحی، آپ کی روح میری روح ہے. لأنک انت نفسی، آپ میرا نفس ہیں. وہ مباہلہ کے اندر فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بلکہ فرمایا کہ یا علی آپ میرے بیٹوں کے باپ ہیں، وہ جو ابناءنا کا مصداق بن کر حسنین کریمین گئے ہیں. تو اس نے محترم خطبہ پڑھنے والا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور کس قدر فضائل کا خزانہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، قربان جائیں. اور یہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ، اور اس میں جو ظلم ہوا ہے، جہاں پر حالت سجدہ میں مسجد کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب پر ضرب ماری گئی 19 رمضان کو، اور پھر 21 کو مولا کی شہادت ہوئی. اور عزیزان محترم آج 2026 جو مسجد میں موالیان حیدر قرار پر حملہ ہوا ہے، اب لنک ملا کے دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہاں علی ابن ابی طالب پر مسجد میں حملہ کرنے والے خوارج، اور یہاں پر بھی موالیان حیدر قرار کو حالت سجدہ میں شہید کرنے والے کیا خوارج سے کم ہیں کیا؟ ان کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ یہ کن کے پیروکار ہیں، ان کا آئیڈیل کون ہے، یہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. شاید ان کو خود بھی احساس نہ ہو، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دن محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمار یاسر، ایک باغی گروہ تمہیں شہید کرے گا. اور جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں میں بات شروع ہوئی کہ یہ تو رسول خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باغی ہم ہیں. تو وہ پر کہنے والے نے کہا تھا کہ نہیں، ان کے جو ہے نا وہ قتل کی جو ذمہ داری ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم جی وعلیکم السلام جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو خطبہ شعبانیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اور میں اسلام پیش کروں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا فاطمہ الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا سلمدار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ، اور اللہ یہ سلم پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں خطبہ شعبانیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو عزیزان محترم وہاں پر استدلال یہ کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ چونکہ میدان میں لانے والے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو اس لیے ان کے قتل کی ذمہ داری ان پر ہے۔ پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کیا جواب دیا کہ تمہارے استدلال کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک حضرت حمزہ سید الشہداء کے قاتل پھر کون ہیں؟ اگر ان کو میدان میں لانے والوں کی گردن پر جو ہے نا ان کا قتل ہے، تو پھر حضرت حمزہ سید الشہداء کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کیا لاجک ہے؟ تو ہر دور میں باطل قوتیں جو ہیں وہ ان لوجیکل بات کر کے توجیہات کرتی رہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے حق کے ماننے والوں نے ہمیشہ ان کی ان لوجیکل جو دلیلیں ہیں ان کو رد کیا ہے۔ تو آج بھی جو ہے جو مسجدوں میں نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں اور حالت سجدہ میں موالیان حیدر قرار کو شہید کرتے ہیں، تو دنیا کے سامنے اعلان کریں یہ حق والے اور ہم باطل ہیں۔ ان کی تو حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کا گھر ہے جہاں پر وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا کو بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کے حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمد کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے مبارکباد کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر ان کے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ اس کے تمام تر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ان کے درجات کیا ہوں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو خدا کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ کہا کہ خبردار جو خدا کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ خبردار جو خدا کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ تصور مت کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے۔ تو یہاں پر عزیزان محترم ایک بندہ جو مسجد میں جاتا ہے اور بے گناہ شہید ہو جاتا ہے حالت سجدہ میں، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ اس کے تمام تر گناہوں کا کفارہ، اور اس کے بعد اس کے جو درجات ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے شہداء کربلا، یا لیتنی، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے اور اس جو ہے نا وہ کامیابی عظیم کا حصہ بنتے۔ تو یہاں پر بھی شہادت جو ہے وہ اسی کامیابی کے زینے کا پہلا دوسرا تیسرا زینہ ہے۔ لیکن بہرحال یہاں سے اگر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تکفیری سوچ، یہ خوارج کی سوچ وہی سوچ ہے جہاں پر حالت سجدہ میں 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہ جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے سر پر ضرب لگاتا ہے اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق وہ بدبخت قرار پاتا ہے، اور جس کی مثل وہ جس نے ناقہ صالح کو وہ اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ کے ان کو جو ہے نا وہ شہید کیا تھا، جس کو مطلب قرآن پاک میں پروردگار نے اس کا ذکر کیا ہے، ناقہ صالح۔ تو زین محترم بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے تئیں خطبہ شعبانیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہداف اور ہدف لعلکم تتقون ہے اس تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تک اللہ جانتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ اس دنیا میں موجود رہیں گے جو کل اگر اول ماہ مبارک رمضان ہوتی ہے، ویسے آج چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ویسے امارات میں UAE کے اندر جو ہے نا وہ اول ماہ مبارک رمضان آج ہے، سعودیہ میں آج ہے، تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی کل انشاءاللہ العزیز موسٹ پروبیبلی کل جو ہے وہ یہاں پر جمعرات اول ماہ مبارک رمضان ہوگی، اور جمعہ پھر جو ہے نا وہ 2 ماہ مبارک رمضان کی ہوگی۔ تو بہرحال جو آج روزہ رکھ چکے ہوئے ہیں تو وہ آلریڈی اللہ کے مہمان بن چکے ہوئے ہیں، وہ آلریڈی اہل کرامت اللہ کا ٹائٹل اور سٹیٹس حاصل کر چکے ہوئے، آلریڈی انفاسکم فیہ تسبیح، ان کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اور آلریڈی ان کا سو جانا جو ہے وہ عبادت پروردگار ہے، آلریڈی عملکم فیہ مقبول، اب ان کا ہر عمل جو ہے وہ مقبول درگاہ الہی ہے، ودعاؤکم فیہ مستجاب، وہ اس سٹیٹس میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کی دعائیں جو ہے نا وہ مستجاب ہو رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان
ماہ مبارک رمضان کی ساعات کو، لمحات کو، راتوں کو، دنوں کو غنیمت سمجھیے گا، غنیمت سمجھیے گا۔ میں کتنے مرحومین کی ایک لسٹ ہے میرے پاس جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اگلے سال ماہ مبارک رمضان میں نہیں ہوں گے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو ہمارے قریبی جن کا انتقال ہوا ہے، ان کا دور دور تک مرنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا انسان مریض ہے اور ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کے متعلق ڈاکٹر نے پروڈکٹ کر دیا ہوا کہ یہ، ہمارے ڈاکٹر علی خرم جو ہے نا، وہ ان کے بیٹے، ان کے متعلق بتا دیا تھا ڈاکٹروں نے کہ یہ 6 مہینے یا 1 سال زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ زندہ رہ پائیں گے، اس کے بعد نہیں۔ لیکن ظاہر ہے پھر بھی ماں باپ جو ہے نا کسی معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا۔ مگر یہ ایک مثال ہے، اور باقی بہت سوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں کہ جن کے متعلق کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی مثال تو میں مجھ سے بھی چھوٹے ندیم عباس قمر کی دے سکتا ہوں، ہمارے کمالیے سے جو ہے نا، میرے جو ہم سے جونیئر تھے، اچانک یعنی چند گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی، بلکہ شاید 5 منٹ پہلے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، باقاعدہ باہر آ کے بیٹھتا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ اس کو ہاسپٹل موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں خالی کرد۔ یہاں پر ہمارے جو ہے نا وہ ایک آغا حسین جو ہے نا، وہ یہیں پر دوست تھے ہمارے، یہیں کربلا کے اندر جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، اور اس سے پہلے وہ یہاں ایرانی کونسلیٹ کے اندر کونسلر بھی لے چکے تھے۔ ان کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہوا کہ وہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور جب تک ان کو ہاسپٹل پٹھایا جاتا ہے یہیں کربلا میں، ان کا انتقال ابھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو اس محترم یہاں پر جو ہے نا وہ، یعنی ان کے متعلق میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو پچھلے سال تو کیا، پچھلے مہینے بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی وفات ہونے والی ہے، لیکن پچھلے سال وہ شب برات کو ان کا ڈرافٹ بن چکا تھا، اور شب قدر کو اس پر مہر لگ چکی تھی کہ اگلے سال ماہ مبارک رمضان تک یہ نہیں ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ہم میں سے کتنوں کو یہ پتا ہے کہ اگلے سال تک کیا ہم ہوں گے؟ کون گارنٹی کر سکتا ہے؟ مجھ سمیت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، جب کہتے ہیں نا ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، انسان سوچتا تو بڑی لمبی ہے، لیکن کیا اگلے لمحے کی کوئی خبر ہے؟ کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا اور اول ماہ مبارک رمضان کو در کو نہیں پتا؟ لیکن اگر کل آ جائے تو پھر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک مرتبہ پھر اپنا مہمان بنایا ہے مجھے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے نا، اپنے ان قریبیوں کو جن کی سوچ کو بھی انسان سمجھتا ہے، جن کی فکر کو انسان جانتا ہے، جن کی خواہشات کو انسان جانتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کی خواہشات رکھتے ہیں۔ We have another caller with us, Sister Hina from Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی سسٹر ہنا شاہد جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ اور صاحب ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں تو دعا میں یاد رکھیے، اور اس مہینے میں تو ہمیں اس بات رکھیے گا شامل، بچوں کا مجھے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں اپنے مولا کو سلام پیش کروں گی پہلے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امام المومنین وابن سید المسکین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم غازی الفضل عباس ابن امیر المومنین۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجہم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین واجعلنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین واجمعنا تحت لواء الحسین واجمع بیننا وبین الحسین
وادخل الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق الحسين واحفظ اولادنا بحق الحسين واقضي حاجاتنا بحق الحسين يا رب الحسين بحق الحسين استفد الحسين بظهور الحجة آمین یا رب العالمین. بكرم يا مرحبا اللهم صل على محمد. احسن جزاک. ان کے صدقے پروردگار میں مولا صاحب دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں آمین یا رب استفادہ کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے پروردگار. الہی. اور ہمارے جو بھی مختصر اعمال ہوں گے ان کو قبولیت کا درجہ مل جائے. الہی آمین مولا آمین. حسین کے صدقے سے ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو پروردگار معاف کر کے الہی اور ہمارے اعمال قبول کر لے. الہی اور تمام مومن مومنات جہاں جہاں بھی ہیں مولا سب کو آپ اپنے زمان میں آتی رہیں. الہی الہی. اور تمام مصیبتوں سے پریشانی سب کو بچائیے آقا حسین. اور بار بار ہمیں ہدایات نصیب ہوں مولا. بار بار اپنے بچوں کے ساتھ میں آپ کے در پر آؤں. میرے مولا کرم رکھیے گا اپنا. مولا صاحب اس دعا میں بہت یاد رکھیے گا میرے بچوں کو مجھے. اور دعائے مغفرت میں مرحومین تمام کے ساتھ میرے ماں باپ میرے شوہر کو بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان. عزیز محترم میں انشاءاللہ آج یہاں سے روانہ ہوں گا اور کل کراچی پاکستان انشاءاللہ پہنچوں گا اور پھر پورا 25 دن جو ہے نا وہ کراچی میں ہی ہوں گا. وہاں پر ایک تو 4 جمعے انشاءاللہ پڑھاؤں گا. اس کے بعد پہلے 10-12 دن سما ٹی وی پر ہوں افطار کے لیے اور اس کے بعد آن ٹی وی پر ہوں. اس کے بعد گرین ٹی وی پر ہوں. تو انشاءاللہ العزیز تقریباً جو ہے نا یہ 25 دن تک اسی طرح سے 10 دن 5 دن 7 دن انشاءاللہ العزیز افطاری کے پروگرام کریں گے. اور باقی پھر ایام شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو مجالس ہیں وہ مصطفی امام برگاہ میں ہوں گی. ایک جمعہ جو ہے وہ ملیر دربار حسینی میں ہوگا اور اس کے علاوہ 2 جمعے بلکہ دربار حسینی کے ہیں اور ایک جمعہ جو ہے وہ ابو طالب امام بارگاہ ڈیفنس وہاں پر تیسرا جمعہ ہوگا. اور انشاءاللہ اسی طرح سے باقی جو ہے نا وہ جشن اور مجالس. تو پورے 25 دن جو ہے انشاءاللہ العزیز اس دفعہ جو ہے وہ کراچی میں مومنین اور مومنات کی خدمت میں بھرپور حاضری دوں گا. پروردگار آپ کی اور سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, دعا گو رہتا ہوں اور بلکہ یہاں پر بھی دعاؤں ہی کے لیے آنا ہوتا ہے. اور جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کو بھی قبول و منظور فرمائے اور پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور پروردگار ہمیں اپنا مہمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے, مرحومین اور مرحومات کے لیے, قربتاً الی اللہ اور بالخصوص جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یا پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما.
پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما، تو دلوں کا راز بہتر جانتا ہے پروردگار، ہماری جائز شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرما، والدین جو اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، اپنے حفظ و ایمان میں رکھ شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما، پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرمانا، پروردگار سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، پروردگار ہمیں بھرپور طریقے سے رحمات برکات اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمانا، پروردگار جنت کے دروازے کھلے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رکھنا، جہنم کے دروازے بند ہیں ہمارے لیے ہمیشہ بند رکھنا، پروردگار ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمانا، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے بارہویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما، ان کے اصحاب خاص میں سے بننے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار مراجع اعظام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، رہبر معظم انقلاب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور طول عمر بابرکت نصیب فرما، پروردگار مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان کو دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات، یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم، یا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشانیاں دور فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. پروردگار, may Allah accept the efforts of all of us, the whole team of Karbala TV, alhamdulillah, and may Allah give them more and more tawfiqat. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again, next month we'll be in your service from the holy shrines of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Take care of yourself in advance. Asadallahu ayamakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.